मेरे मालिक जो लोग बे औलाद हैं, मेरे चाचू मुंतज़िर बे औलाद हैं, चाचू काशिफ बे औलाद हैं, चाचू तोकीर बे औलाद हैं, जुमला जितने सादा तो मोमिनीन बे औलाद हैं, मेरे मालिक सबको औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो लोग बीमार हैं, तुझे मसीह करबला का वास्ता उन सबको शिफाए कामलो आजला अता फरमा। मेरे मालिक अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर, अज़ादार घर के भाइयों के रिज्क में इजाफा फरमा। जिसके दिल में जितनी जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको इसी साल 14 मासूमीन का ज़व्वार बना। इस दौर की दुआ है, सब ने आमीन कहनी और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम पानी के होते हुए प्यासे हैं, हमारे बहर में आका मेहदीए बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात पे। समाइन ग्रामी कादर मोअज़्ज़ज़ समाइन, अगले सरदार पिछले सरदार सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम में मजलूम करबला के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूम आपको एक कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर जनाब थके ना हो इजाज़त दें तो दो बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ। जितने सरदार तशरीफ़ फरमाए, पिछले सरदार थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे। अंकल हसनैन का हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। थोड़ा सा मैंने पढ़ना है और वक्त भी इतना कम है कि ये बताने का वक्त नहीं है कि कितना वक्त है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो जल्दी जल्दी से दो बातें मैं जनाब के हवाले कर लूँगा। जहाँ पे मुझे पता चल गया आपने मेरा साथ छोड़ दिया, वहाँ पे मैं जनाब को सलाम करके चला जाऊँगा। आपके और मेरे छठे इमाम की एक फरमान से मैं बात का आगाज़ करूँ। आपके और मेरे मौला की बारगाह में बंदा आया, आके सवाल करता है, सरकार ये ज़ुबान क्या है? ज़ुबान किसे कहते हैं? इस इतने बड़े मजमे में मेरी बात शिया से नहीं है, कोई शिया है कोई सुन्नी है, दोनों भाइयों से मेरी बात है और मैं इतनी मिन्नत करूँगा, जवाब मेरे छठे इमाम का है। मुझे नहीं पता कौन बोलेगा कौन चुप रह जाएगा, लेकिन जिसे समझ आ गई उस पर वाजिब नहीं वजब हो जाएगा बोलना, सरकार ये ज़ुबान क्या है? ज़ुबान किसे कहते हैं? तवज्जो रखिएगा। सरकार फरमाते हैं, बंदे खुदा याद रखना, ज़ुबान होती है दो तरह की, ज़ुबान होती है दो तरह की। बड़ा हैरान हुआ, हैरान होकर कहते हैं, सरकार वो कैसे? मुंह में तो एक ही है। जवाब सुनिएगा। सरकार फरमाती है, नहीं, एक अच्छी ज़ुबान एक बुरी ज़ुबान। अच्छा सरकार आप ही बताएं, अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है? अली का लाल मुस्कुरा के कहता है, क़यामत तक के लिए याद रखना, जो चौक में बोल ले, गली में बोल ले, बाजार में बोल ले, गीबत कर ले, बहस कर ले, वो जुबान अच्छी जुबान नहीं। अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आगे बोले। क्या है? अच्छी जुबान वो है जो हम 14 के जिक्र में आके बोले। सरकार वो क्यों? फरमाते हमसे एक सौदा करो, दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, कल तुम्हारी कब्र में हम 14 में से एक जरूर आएगा। थोड़ी थोड़ी वाह वाह करेंगे, जरा उनको कब्र का जामिन बना लीजिएगा। पहली 4 सतरें मैं जनाब के हवाले कर रहा हूँ। इन्हीं 4 सतरों से मुझे पता लगेगा, आपकी दाद और दुआ मुझे बताएगी मैंने कितना पढ़ना है और कितना जोर लगा के पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ, सफर तवील हो जितना भी राह तूफा में। बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ जनाब के चेहरों की ज़ियारत के लिए। मौला का वास्ता जितना मेरे सफर की कीमत बने उतनी जरूर देना। सफर तवील हो, जितने सरदार तशरीफ फरमाए, सफर तवील हो जितना भी राह तूफा में, मुसाफिरों को कभी ऊबने नहीं देता। बंदे एक सवाल करते हैं, दाएं बाएं पिछले आगे जितने सरदार तशरीफ फरमाए,
بندے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ دو چیزیں جو ہیں وہ قیمتی چیزیں، ایک وقت ایک پیسہ. یہ جو شیعہ یہ وقت بھی علی کو دیتے ہیں، پیسہ بھی علی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. انہیں علی کے عشق سے ملتا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں، اس اتنے بڑے مجمع میں ایک ہی منت کروں گا، جس بندے کے گھر کا چولہا، جس بندے کا رزق نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ آتا ہے، وہ چوتھی سطر پہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. جس بندے کا رزق نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ نہیں آتا، معذرت کے ساتھ وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس کا رزق نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ آتا ہے، وہ نہ بولا تو میں گھر تک نہیں، میں قبر تک دکھی جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں سفر طویل ہو، سفر طویل ہو. مولا علی بادشاہ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے، باقیوں کو چھٹی ہے. سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفاں میں، مسافروں کو کبھی اوبنے نہیں دیتا. اور یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. ارے جیے سلامت رہے، آباد رہے. جیے مسافروں کو کبھی اوبنے نہیں دیتا. یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا. اچھا ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے پچھلے سال پڑھا تھا یہاں پہ جناب کا معیار سماعت تھا یہاں پہ، لیکن آج مجھے لگتا ہے جناب کا معیار سماعت ہے یہاں پہ نہیں. آپ نے معیار سماعت یہاں پہ لے کے جانا ہے. کیوں؟ وقت تھوڑا ہے. آج ہم نے چلنا نہیں، دوڑنا نہیں، آج ہم نے پرواز کرنی ہے. ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. جو نہیں بولے میں چاہتا ہوں وہ بھی خیرات میں شامل ہوں. 4 سطریں میں سرائی کی زبان کی پڑھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی، جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی. سر چاہو سر چاہو سر چاہو. او کو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی، جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی. او آخری ازادار تک جڑا شیعہ مادہ پترے اور اتنا بلے سی کہ باہر آنے تک ان دی واہ واہ دی آواز جاسی، باقیہ نو چھٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی، جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی. بغض حیدر دا نسلہ تباہ کر گئی ہے، ای بیماری دی کائے کو دوا نہیں لگی. اینج نہیں ہاتھ چاہ کے علی حق علی حق علی حق علی. جی جی میں لکھ واری آکھا جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی، بغض حیدر دا نسلہ تباہ کر گئی ہے، ای بیماری دی کہہ کو دوا نہیں لگی. کو طبیعت لگی ہے جناب کی پچھلے سردار؟ جی سلامت رہے. بس یہ 2 جملے میں نے کر کے بول کے آپ تک پہنچا کے 2 جملے مصیبت کے اور جناب کو سلام کروں. ایک اعتراض ہوتا ہے ہم پہ، اعتراض. توجہ انکل جی اعتراض کیا ہوتا ہے کہ شیعوں نے کلمہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے. یار توجہ یہ ذرا محلہ میرا ساتھ دے گا، کیونکہ جو اگلے بندے ہوتے ہیں نا، اگلے بندے اگر وہ صحیح چست ہوں، تگڑے ہوں، تو پھر پچھلا بندہ کبھی بھی ڈھیلا نہیں ہوتا. اگلے ڈھیلے ہو جائے نا تو پھر پچھلا غریب تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے. اگلے سردار میرا ساتھ دیں گے، پچھلے سرداروں سے میں منت کروں گا وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. کلمہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے آگے کلمہ ہی نہیں. شیعوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اور جاہلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے اسلام کا، علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، میں سلام کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا. اب بات جو کی ہے تو بولو سید دادا دلیل بھی دو، دلیل کے بغیر شیعہ بات ہی نہیں کرتے. سر اٹھائیے گا. میری زندگی سے زیادہ قیمتی جملہ ہے، اللہ جانے آج یہ عظیم عدداروں کا مجمع کس معیار پہ وصول کرتا ہے. شیطان اللہ لعنت کرے اس پہ،
بے شمار. شیطان دشمن ہے اسلام کا، ایمان کا نہیں. یار جملہ سمجھیے گا. شیطان دشمن ہے. مولا مجھے نہیں پتا اس مجمع میں جملہ سن کے کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے. شیطان دشمن ہے اسلام کا، ایمان کا نہیں. کیوں؟ شیطان آدم تک گیا ہے، حاجرہ تک گیا ہے، نوح تک بھی گیا ہے، لیکن کیا کہنے کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. ہائے 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 میں کہہ گیا یار. جی ذرا ساتھ دیجئے گا جناب. مصائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جناب صفدر عباس نوتک صاحب، وہ بھی آگے. اب آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں، بس دو باتیں جلدی سے سنیے گا. کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. خندق کا میدان، پلیز آپ میری طرف دیکھیے گا، انہیں میرے بات پڑھ رہے. خندق کا میدان، عامر ابن عبد ود بولے میرے ساتھ، پچھلے سردار سب کو پتا ہے یہ اسلام کا دشمن تھا، ایمان کا نہیں. اسلام کا دشمن تھا. آئیں بسم اللہ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند آواز میں. مولا چاچو گوہر کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مولا ہر ذاکر کی محافظت فرما. جناب توجہ میری طرف رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے پلیز. بس میں ان کا انتظار کروں، وہ آئے تو پھر جملہ پڑھوں، کیونکہ مجمع کا دھیان ہو گیا ان کی طرف ہوا تو پھر لطف نہیں آئے گا. بسم اللہ. اب آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. عامر ابن عبد ود، اس نے کیا کام کیا؟ نیزہ اٹھایا. اچھا یہ علی سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو علی کو جانتا بھی نہیں تھا. اگر جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہیں. یار دکھ لگے گا اگر کوئی سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا. اگر جانتا ہوتا چاچو گوہر تو یہ لڑنے نہیں آتا. اس نے رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑا. نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے. اس نے بکواس کی. رسول اٹھے، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہروں کو دیکھا، اپنی امت کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. ہائے 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 ہائے. کوئی ہے. یہ مجمع اٹھ کے مجھے اگلے سال تک داد دے. ان کی داد تھوڑی ہوگی، نوکر کی بات بڑی ہوگی. کم از کم اتنی واہ واہ کرنا مجھے میرے گھر تک یاد رہے. کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے، بٹھا دیا. دوسری مرتبہ پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، بٹھا دیا. جب تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے. شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے علامہ حافظ رجب علی برسی. ان کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین. جب ان نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے. علامہ صاحب نے کہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کرے. ہائے 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 ہائے. جی میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں، میں سلام کروں. جی جی پچھلے سردار جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں گے. میرا آخری جملہ ہے، میں سلام کر کے جا رہا ہوں. اب رسول خدا نے کہا ہمارے لیے کتا، بولے نا میرے ساتھ پچھلے سردار، کیونکہ رسول کی زبان سے نکلا ہے پہلی مرتبہ کتا، ہمارے لیے وہ کتا، لیکن بنا نہیں.
بنا نہیں۔ اسلام اور ایمان میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں، اور میں ذرا آپ کو سلام کروں، جتنا حق بنے اتنا ضرور بولنا، کیونکہ ہم حق غصب کرنے والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کتا انکل جی بنا نہیں۔ علی مسجد کوفہ میں بیت المال تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں، ایک منافق اٹھ کے آگے سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں، تو عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا۔ اس نے بکواس کی، علی کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نکل کتے، غازی کی قسم بن گیا۔ ہائے ہائے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑے ہیں، جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑے ہیں، نکل کتے۔ اس اتنے بڑے مجمع میں جس بندے کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے، میرا آخری جملہ ہے، وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، باقیوں کو چھٹی ہے۔ نکل او کتے، غازی کی قسم کتا بن کے نکلا۔ کوئی بچہ، کوئی ضعیف، کوئی جوان جو بھی اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ علی کو بھونکا ہے، یہ علی کو بھونکا ہے، یہ علی کو بھونکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایریے میں نیا کتا آ جائے، نیا کتا آ جائے، پرانے کتے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا ساڑھے پینڈیج ہمارے ایریے میں کسی نے کان، کسی نے دم، کسی نے ٹانگ، بندے کتے پیچھے تھا کتا۔ عقل تو انسانوں والا تھا، گھر کا دروازہ پہچانا، گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، بیوی نے دیکھا گندا کتا، غلیظ کتا، لہو لہان کتا، میرے گھر میں کیسے؟ بیوی نے جوتی اٹھائی، بندہ پیچھے سے بول کے کہتا بیوی نہ ماردا، نہ ماردا، نہ ماردا، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ اس نے کہا میرا شوہر ہے، قریب آئی، کہتی ہے میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا۔ ہائے 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 جیے، ارے سلامت رہیں، ارے آباد رہیں۔ کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا۔ اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا۔ میری توقع سے بڑھ کے آپ نے میرا استقبال کیا، بس چاچو صفدر تشریف فرما، چاچو گوہر تشریف فرما۔ ہائے فقط 2 جملے پڑھنے ہیں تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے۔ وہ بی بی مجھے سن کے راضی نہیں ہوگی، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے، جو اتنا سفر کر کے آئی ہے۔ جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ اسے خالی واپس نہ بھیجنا۔ بہت اچھی داد دعا آپ نے دی، باخدا میری توقع سے بڑھ کے۔ جیسے گرمی ہے، میں نے سمجھا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کی تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ فقط 2 جملے پڑھنے ہیں، 2 سطریں اگر آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو یہ 2 سطریں نہیں ہیں، یہ قیامت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ کیوں روتے ہیں؟ میر ببر علی انیس وہ کہہ گئے تھے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے۔ بی بی میں ایک ہی منت کرتا ہوں، اس اتنے بڑے مجمع میں وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو سن بھی لے، سمجھ بھی لے، پھر بھی ہائے تک نہ کر سکے۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، خنجر کو پونجتا رہا زینب کی ردا سے۔ یا سیدہ کرلا کرلا کے روئیں، کرلا کرلا کے روئیں۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، خنجر کو پونجتا رہا زینب کی ردا سے۔ 11 محرم نالائق ہاتھوں کے بنے ہوئے زیور علی بادشاہ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں۔ ہسو والی والوں میں نے پڑھ دیا
کچھ بندوں نے ہائے تک نہیں کی، ایک ہی سوال کا جواب دے مجھے، کجا رسیاں کجا عباس کی پردے دار بہن۔ نالائق ہاتھوں کے باخدا میرا ذہن میں اور تھا، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا۔ انکل جی آئے، انہوں نے مجھے بتایا وقت کم ہے، میں نے کہا پھر یہ 2 جملے ضرور پڑھوں۔ بھائی کی لاش پہ چل پڑی، 9 دفعہ شبیر مظلوم کی لاش تک بی بی اٹھی، 9 دفعہ بیٹھی، پھر اٹھتی تھی، پھر بیٹھ جاتی تھی۔ سوال کرو سیدہ یہ اٹھتی کیوں تھی اور بیٹھتی کیوں تھی؟ مجھے ممبر کی عزت کی قسم، جب کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بھائی کا کٹا ہوا ہاتھ نظر آتا تھا، کبھی بھائی کی کٹی ہوئی انگلی نظر آتی تھی، رو کے کہتی تھی حسین تجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اس پورے مجمع کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، ابھی تک آپ کی منت نہیں کی۔ جناب سیدہ کے دکھوں کا واسطہ یہ پورا مجمع ایک دفعہ ہائے کی صورت میں مجھے جواب دے گا۔ بزرگ بیٹھے ہیں جو جوان بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جس کے سامنے اس کے بھائیوں کے جنازے پڑے ہوں اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں؟ میں جملہ مکمل کرتا ہوں، میں اگر ہاتھ ہوا کنجوسی نہ کرنا، سر پہ مارنا، زبان ہوئی تو بلند ہائی کرنا۔ ہر گھر کا دستور ہے، میرے گھر کا دستور ہے، آپ کے گھر کا دستور ہے، جب بہن بھائی کے جنازے پہ آتی ہے لوگ منہ سے کفن ہٹاتے ہیں، بہن بھائی کے منہ پہ منہ رکھ کے روتی ہے، پھر کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی دلاسے دیتا ہے۔ شور کوٹ والوں مجھے ایک ہی سوال کا جواب دو، ساری زندگی کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائی کے جنازے پہ آئی کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے پتھر مارا؟ ایک اکیلی بہن ہے عالیہ، جب شبیر کی لاش پہ آئی میری بیوی کی کمر رنگین، یا سیدہ میں سلام کر رہا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں۔ بی بی کی کمر رنگین تھی، سر کے بال کھلے ہوئے تھے، رو کے کہتی تھی میرا عباس جو کوئی نہیں، میرا علی اکبر جو مارا گیا۔ بھائی کی لاش پہ آئی، میرے آخری جملے ہیں، وہ بندہ معافی مانگے گا شام کی ملکہ سے جو ہائے تک نہ کر سکا۔ بھائی کی لاش پہ آئی، میرا اللہ یا مجھے موت آ جائے یا یہ پورا مجمع ہائے کرے۔ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی عالیہ مجھے سمر نے کل صبح ذبح کیا تھا، بابا مل گیا، بیٹی مل گئی، اماں مل گئی، نانا مل گیا، بھائی مل گیا، تو جو میری سگی بہن ہے تو کیوں نہیں آئی؟ رو کے کہتی ہے حسین کیا بتاؤں، پہلے تیرے قاتلوں نے میرا برقع لوٹ لیا، پھر تیری سکینہ کے در اتار لیے، مجھے تیرا قتل بھول گیا۔ جتنے ماتمی بیٹھے اس مجمع ہر ماتمی نال میری گل ہے، میرا آخری جملہ ہے، اے چلو ایک 4 دیواری ہے، اتھوں آیا اتھوں ہی واپس جاسا، کربلا صحرائی ہن اتھے کھلا میدان ہویا، ساڑی مرضی اتھوں آواں اتھوں جاواں، اتھوں آواں اتھوں چلے جاواں، جتھوں چاہویں نا اے اٹھ گزار سکدے آئیں۔ جدن انہاں زہرا جائیاں نو بن پلان اٹھاتے سوار کیتا، انہاں جان بجھ کے اٹھ اتھو گزارے جتھے غازی دی لاشا۔ سین لیلہ دا اٹھ گزرے لاش سدھی پئی رہی، سین رباب دا اٹھ گزرے لاش سدھی پئی رہی، سین کلثوم دا اٹھ گزرے غازی دی لاش سدھی پئی رہی۔ جدن حسین دی زخمی قدنا علی دھی دا اٹھ گزرے غازی کروٹ بدلی ہے، بحمل تو تھلے لتھی ہے، چھان پئی ہے، ہاں اللہ کے آدھی ہے چاچا کانڈ کر گیا ہے، میں کوئی پانی مانگے نہیں ہے، اور چاچا انہاں دریاں پھینا دے گرگے لٹ رہے، اور چاچا انہاں میرے دور رول۔ الہی عبادت قبول اور منظور فرمائے۔ جی ہو سید۔